बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा है रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम आप देखते हैं। फ़र्स्ट रमज़ान से 30 रमज़ान आप देखेंगे और हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं और कोशिश होती है उम्मत मुस्लिमा को यकजा करें और बेहतरीन मौज़ूओं की सिलेक्शन करें ताकि उम्मत मुस्लिमा को कुछ सीखने को मिल सके। आज हम बात करेंगे दीन इस्लाम में ख़वातीन की सर्विसेज पर कि उन्होंने कितने काम किए, कैसे दीन के लिए आपने कुर्बानियाँ दी। हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा पर हम स्पेशली आज का हम प्रोग्राम उनके नाम कर रहे हैं। उनकी सीरत पर हम बात करेंगे, उनके फ़ज़ाइल कितने हैं उन पर बात करेंगे। क्वेश्चन भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप सवाल करें, इसका जवाब दें तो हम इनाम भी आपको डिलीवर करेंगे और ये सिलसिला भी जारी है। तारुफ़ करवाते चलो, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, अहले सुन्नत कि आप सीनियर आप काबर हैं और बहुत अच्छी और धीमे लहजे में गुफ्तगू करते हैं। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब को मैं ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सियालवी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ तशरीह मकतब के बेबाक आप स्कॉलर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और कल के प्रोग्राम में भी आप खूब गरजे बरसे और अच्छा फीडबैक आया पूरे ही पाकिस्तान से। मौलाना हयात अब्बास नजफ़ी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर नजफ़ी साहब, आपने टाइम दिया। और मेरा और बिलाल हुसैन का भी अस्सलाम वालेकुम, मैं भूल गया था आपको सलाम करना, टाइम बहुत कम होता है। बात कर लेते हैं बीबी खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी पर, उनकी फ़ज़ाइल पर। सियालवी साहब कैसे देखते हैं? यूँ तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा से लेके दीगर ख़वातीन ने बड़ा काम किया, खदीजतुल कुबरा की ज़िंदगी पे मैं चाह रहा कि आज आप रोशनी डालें और फिर मैं नजफ़ी साहब को टाइम दूँ। जी। हामिदुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या निसाअन नबिय्य लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसाइ सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मुहतरम साजिद हुसैन साहब, यकीनन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज आपने जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत आलिया में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज वीनस के इस खुसूसी प्लेटफार्म से आपने खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को कबूल करे और हमारी खिदमत को भी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो हमारे हाज़रीन व नाज़रीन सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला इन्हें दीन मुबीन के पैगाम को सुनने की, समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया या निसाअन नबिय्य लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा। फरमाया कि नबी की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। सुभान अल्लाह। बेशक। तो यकीनन हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज हैं उम्महातुल मुमिनीन, यानी मोमिनों की माएँ, ऐसा ही है। वो यकीनन उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी रिस्पेक्ट बाकी ख़वातीन से अलग है। और ख़ास करके आज हम इस्लाम की पहली खातून अव्वल जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ज़िक्र खैर करने के लिए हम बैठे हैं। तो यकीनन आप मुजस्समाए हुस्न व अखलाक की पैकर हैं और मलका फ़हम व फ़िरासत हैं। जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो आपके वालिद गिरामी ने आपका नाम खदीजा रखा। आप शुरू ही से बहुत ही खूबसूरत किरदार की मालिक थी और ज़माने जahलियत के अंदर आपने बुत परस्ती से बेजारी का ऐलान कर दिया था। उस वक्त भी आप पर्दा किया करती थी जब औरतों के लिए पर्दे के अहकामात नाजिल ही नहीं हुए थे। बहुत बड़ी मलका, बहुत बड़ी रईसा और बहुत बड़ी ताजिर, यहाँ तक कि आपका माल तिजारत सिर्फ मुल्क शाम नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाया करता था। आपका पहला निकाह हुआ, खामद का इंतकाल हो गया, फिर दूसरा निकाह हुआ,
تب بھی خاوند کا انتقال ہو گیا، اور جب 2 بار آپ بیوہ ہوئی تو مکۃ المکرمہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے امیر اور کبیر لوگوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے ہر ایک کے پیغام کو ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا، کیونکہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایک حسین کردار کے مالک، صادق اور امین کی تلاش میں تھی۔ سبحان اور پھر رئیس المحدثین علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر لکھا کہ ابھی آپ کا حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا کہ سورج آپ کے گھر کے اندر اتر آیا سبحان اللہ، اور چاروں طرف گھر کے اندر اس کی روشنی پھیل گئی۔ سبحان اللہ، تو آپ نے اس خواب کی تعبیر اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے بیٹے سے جا کر کے پوچھی، جو کہ پہلی کتابوں کا کافی گہرا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ خواب سن کر کے بتایا کہ آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرو گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا، اب یہاں مختلف روایات ہیں، اور میں مختصر کر کے یہاں عرض کروں کہ جب مکۃ المکرمہ کے اندر ایک اعتبار سے معاشی حالات بڑے مشکل کا شکار تھے، اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ کیونکہ بہت بڑی تاجر ہے اور اس سے دیانتدار لوگوں کی ضرورت رہتی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر کے چلے جائیں تاکہ وہاں سے کچھ نفع ہو، فائدہ ہو، یہ جو مشکل حالات ہیں کم از کم یہ ختم ہو سکیں۔ صحیح، اور اس کے بعد حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور مختلف روایات میں یہ بھی ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے خود اس چیز کی آفر کی کہ آپ اگر میرا مال ہے تجارت لے کر کے چلے جائیں تو اس میں جو بھی نفع ہوگا تو آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ صحیح، تو حاصل کلام یہ کہ سرکار نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا، صحیح، سبحان اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر کے اب آپ اس قافلے کے ہمراہ تشریف لے جانے لگے، تو خدیجۃ الکبریٰ کا غلام ہے میسرہ، ان سے خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ دیکھیں آپ نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو اونٹ پر بٹھانا ہے، اور اونٹ کی جو ہے وہ رکاب آپ نے خود ہاتھ میں لے کر کے چلنا ہے، اور اس کے بعد ان سے کسی قسم کی کسی بات میں کوئی اختلاف بھی نہیں کرنا۔ صحیح، الجھنا نہیں ہے۔ جی، تو یہ ساری باتیں بتا کر کے اس کے بعد اب یہ قافلہ جب چلا تو مکۃ المکرمہ کے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے جو قافلے وہاں سے جا رہے تھے اپنے اپنے اعزاء اقربا کو وہ الوداع کہنے کے لیے آئے، تو جناب ابو طالب بھی وہاں موجود ہیں، دیگر حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ میرا بھتیجا جا رہا ہے تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ دیکھیں میرے بھتیجے نے کبھی زندگی میں تنہا سفر نہیں کیا، تو لہٰذا آپ ان کا خیال رکھیے گا، اور ظاہر وہ ایک صدمہ بھی تھا ان کو کہ میں ان کو بھیج رہا ہوں اور وہاں تو یہودی ہیں شام کے اندر، کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں پہچان کر کے۔ خیر اس کے بعد حضور سرور کائنات علیہ السلام اب یہ قافلہ لے کر کے وہاں سے چلے، تو منزلیں طے کرتے کرتے اب مصر میں یہ قافلہ داخل ہو گیا۔ جیسے مصر کی سرزمین پر گیا تو ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا، اور اس جگہ پر ایک درخت ہے، اس کے نیچے سرکار نے آرام فرمایا۔ صحیح، قریب ہی ایک راہب رہتا تھا، وہ اپنی کتاب ہاتھ میں لے کر کے باہر آ گیا، اور اس نے آ کے وہ کبھی اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ پوچھا میسرہ غلام سے کہ یہ کون ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے اور عرب سے ان کا تعلق ہے، تو کہنے لگے کہ میں نے جو علامتیں ان کے اندر دیکھی ہیں تو وہ تو ساری علامتیں ہماری کتاب کے اندر موجود ہیں، اور یہ ساری کی ساری نشانیاں اور یہ ساری کی ساری علامتیں یہ تو اللہ کے آخری نبی کی نشانیاں ہیں،
تو یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ نبی جو حاضح الامہ اس امت کا آخری نبی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اگر آپ جو اپنی پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹائیں تو ایک اور بھی نشانی ہماری کتابوں میں ہے، میں وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو کپڑا مبارک جب ہٹایا گیا تو مہر نبوت موجود تھی، اس نے بوسہ دیا مہر نبوت. سبحان اللہ. آگے میں نجفی صاحب ملکۃ العرب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وسلام علی سیدہ جلیلہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے جو اہم ترین بات ہے، سہیلی صاحب نے ان کی امانت داری، ان کی دیانت داری، ان کی تجارت، ان کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ، صحیح، ان چیزوں کو بیان کیا. لیکن میں آپ سے کرتا ہوں کہ تاکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، ریپیٹیشن والی باتوں سے ہمارا وہ ٹائم وہ ہوگا، اس سے آگے بڑھ جائے، اس سے آگے بڑھے. صحیح صحیح. سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک طالب علمانہ، یہ ان لوگوں کے جناب خدیجہ کی سیرت، ان لوگوں کے رخسار پہ تماچا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کو حق نہیں دیا گیا. کیا بات ہے. سبحان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر پابندیاں لگائی. سیرت خدیجہ، جناب خدیجہ کی یاد، جناب خدیجہ کی تجارت، اسلام نے عورت کو اجازت دی، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ حجاب کے ساتھ. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے انہوں نے باتیں کی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اعلان رسالت سے پہلے ہی ایسا ہی بت پرستی سے انکار کر دیا، حجاب کرتی تھی. میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. وہ عرب کا معاشرہ جہاں پر بچیاں زندہ دفن ہوتی تھی، جہاں کے معاشرے کی منظر کشی کو بیان کرنا آسان نہیں ہے، عورتوں کے حوالے سے وہ حالات تھے. ان حالات میں بھی کافر اگر کسی بی بی کو طاہرہ کہتے تھے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ اس کردار کی مالک تھی. یعنی بزنس میں ہے، انویسٹر ہے، لیکن کردار میں طاہرہ ہے. دشمن بھی کہتا ہے کہ ان کے مال سے تجارت کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے کردار کی گواہی. لوگ عقد کا پیغام بھیج رہے ہیں. اسلام عورت کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے کام کرو، لیکن کسی کے لیے اپنے کردار کو خراب نہ کرو. بے شک، پاک دامنی کے ساتھ، حجاب کے ساتھ سب کچھ کرو. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ملکۃ العرب، یعنی عرب کی سب سے امیر ترین خاتون، یعنی جس کے عرب مقروض تھے، اور لیکن دوسرا جذبہ جناب خدیجہ کی سیرت سے مال کا ہونا کمال نہیں. مال تو قارون کے پاس بھی تھا، اس مال کو خرچ کہاں کیا. سبحان اللہ. روایات میں ہے کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا، 10 رمضان کی شب، بعید نہیں کہ اسی وقت کا ہو، کہ جب جناب خدیجہ کا آخری وقت آیا کہ وہ ملکۃ العرب جو اتنے بڑے محل میں رہتی تھی کہ مورخین نے لکھا کہ اس کی چھت پر ایسے ستارے اور چاند بنے تھے کہ اگر کسی کی نظر پڑے ایسا لگتا تھا کہ میں آسمان کو چھو رہا ہوں. اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا محل، سب کچھ رسول پہ قربان کر دیا. جب آخری وقت آیا تو ایک چھوٹے سے کمرے میں آخری وقت تھے، آخری سانسیں ہیں، چہرے پہ تبسم ہے. رسول خدا نے فرمایا خدیجۃ الکبریٰ چہرے پہ تبسم ہے. فرمایا یا رسول اللہ، آپ سے سنا ہے کہ مالدار لوگوں کے مال کے بارے میں روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا، حساب ہوگا، لیکن میں مطمئن ہوں میرے مال کی گواہی تو آپ دیں گے. میرے مال کی گواہی تو آپ دیں گے کہ میں نے مال کہاں پر، کیسے، کب خرچ کیا. کہا خدیجہ راضی ہو؟ کہا کہ رب کی رضا پہ راضی ہوں جس نے مجھے ایسی بیٹی دی ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے، اور اس بیٹی سے خدا ایسی نسل کو چلائے گا جو پاکیزہ نسل ہے. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جو سیرت سے دو پہلو آپ کے سامنے رکھ کے، تیسرا پہلو کہ زوجہ اگر امیر ہے تو اپنے مال کو شوہر سے عزیز نہ کرے. اس میں کوئی شک نہیں، ملکیت اس کی ہے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے، ملکیت اس کی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی خاتون امیر ہے کسی نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا تو پوری ملکیت اس کی ہو گئی. نہیں، ملکیت کی مالکہ وہی رہے گی، ایسا ہی. لیکن اپنے شوہر کو تنہا نہ چھوڑے. کیوں؟ کیونکہ مال تو پھر بھی کمایا جا سکتا ہے، مال تو پھر بھی آ جائے گا.
لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ نہ عام عورت ہیں نہ ان کے شوہر عام شخص ہیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جنہیں اسلام سے پہلے طاہرہ کہا جاتا تھا, اور حبیب وہ ہیں جنہیں کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے. اور جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سے عقد ہوا, جناب خدیجۃ الکبریٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسا پایا کہ ملکۃ العرب کا شوہر, سبحان اللہ, ملکۃ العرب کا شوہر, ملکۃ العرب کا شوہر جنگ خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے. اللہ اکبر. اس نے بھی مال کو عزیز کیا. رسول خدا چاہتے اس جناب خدیجہ کے مال سے عرب کے کسی حصے میں منتقل ہو جاتے, چلے جاتے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال سے اسلام کی ترویج کی, اسلام کی تبلیغ کی. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ عرب کا ایک حصہ آپ کا مقروض تھا. عرب کے کئی افراد تھے جو قرض کے تلے دبے ہوئے تھے, اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا جائے گا اس کا قرض معاف ہوتا جائے گا. لیکن یہ کمال ہے, اس سے بات قرض کو معاف کرنا آسان ہے, جو اس سے اگلا نقطہ ہے وہ کمال ہے. کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو نہ رسول خدا نے تانا دیا نہ جناب خدیجہ نے تانا دیا کہ ہم نے تمہارے قرض کو معاف کیا, بلکہ ہمیشہ آپ نے اس بات پہ تاکید اور تائید کی کہ خدا عالم میرے مال کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. اور خدا نے ایسا قبول کیا کہ سورہ مبارک ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حبیب جب آپ کا ہاتھ تنگ تھا تو ہم نے آپ کی تنگ دستی کو دور کر دیا. تنگ دستی دور مارے خدیجہ کے ذریعے سے ہوئی, اور خدا کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ خدا نے اس عمل کو اپنا عمل قرار دیا. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جو سیرت ہے اس کے اندر اسلام کے لیے جذبہ, شوہر کے ساتھ وفاداری, طہارت, عفت, تجارت, یہ سارے درس ملتے ہیں ذات جناب خدیجۃ الکبریٰ میں. اور نتیجہ جو بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہاں پہ آپ کے اگلے سوال کا بات کو چھوڑوں گا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت سے یہ ملتا ہے اسلام چاہتا ہے عورت با اختیار ہو, اسلام چاہتا ہے عورت انویسٹر ہو, اسلام چاہتا ہے عورت تجارت کرے, لیکن عفت کے ساتھ, پاک دامنی کے ساتھ, حجاب کے ساتھ, شوہر کی وفاداری کے ساتھ. سبحان اللہ. آگے آگے آپ کا پوائنٹ بھی, اور اب ہم نعت رسول مقبول کو بھی شامل کرتے ہیں. سمیع قادری, بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. تمامی حاضرین محفل کو بعد السلام علیکم. بڑا خوبصورت کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ان کی چوکٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی ہی کھڑا سجتا ہے, در بڑا ہو. دری نبی پہ پڑا رہوں گا, دری نبی پہ پڑا رہوں گا, پڑے گی رہنے سے کام ہوگا, کبھی تو قسمت کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے, ایسا تو لازم ہے غلامی پہ غرور, ایسا ہو تو لازم ہے غلامی
بڑا سجتا ہے در بڑا ہو در بڑا ہو کان میں ہوئی کہ مقدر نے سرگوشی کی کان میں ہوئی کہ مقدر نے یہ سرگوشی کی ہو نگینا تو انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم فضائل حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ پر بات کر رہے ہیں. اور کیا آج کی خاتون، آج کی ویمن، آج کی عورت، ماں، بہن، بیٹی، ہر شکل میں جو اپنی زندگی گزار رہی ہیں، کیا ان کے لیے ہماری یہ شخصیات رول ماڈل نہیں ہیں؟ بالکل رول ماڈل ہیں. ہمیں ان سے کس طرح فاقہ لینا چاہیے، کیسے ان کی سیرت سے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے. آج کی خواتین پر کتنی رسپانسبلٹی ہے. میں چاہوں گا سیکنڈ فیز میں ہم آج کی خواتین پر بات کریں کہ ہم کیسے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو اسٹڈی کر کر، ان کی سیرت پڑھ کر علماء روشنی ڈال رہے ہیں. مولانا صاحب، کیا آج کی خاتون عمل پیرا ہے؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں اور اسی میں اس سوال کا جواب بھی آ اور پھر یہ مارچ کا مہینہ ہے. جی اس مارچ کے مہینے میں ایک 8 مارچ کو ورلڈ ویمن ڈے منایا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. تو میں چاہوں گا اس پہ بھی روشنی ڈالیں، پھر میں نجفی صاحب کے پاس آتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت جب لے کر کے گئے، حاصل کلام یہ کہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا. پھر اس کے بعد واپس لوٹے اور پھر وہ سارا مال میسرہ کے حوالے کیا. حضور اپنے گھر تشریف لے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا کہ راستے کے حال حوال بتائیں، وہاں جا کر کے کیا صورتحال ہوئی. تو میسرہ غلام حضور سے بہت زیادہ متاثر ہوا. اس نے حضور کی سچائی دیکھی، دیانتداری دیکھی، صادق اور امین ہونا دیکھا، حضور کے کمالات اور فضائل اور حضور کی برکات کو دیکھا. اس نے بنفس نفیس کہ اس نے کہا کہ اس بار تو پتہ ہی نہیں چلا ہم اتنے لمبے سفر کو کر کے واپس آ گئے. تو اس کے علاوہ گرمی کی شدت محسوس ہی نہیں ہوئی مجھے. جناب سیدہ نے فرمایا کہ کیوں گرمی کیسے نہیں لگی؟ کہنے لگے اس لیے کہ اتنے با کمال انسان ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو بادل ان کے اوپر سایہ کر رہا تھا، تو اس بادل کے سائے میں ہمیں گرمی کہاں سے محسوس ہوگی؟ اور اس کے بعد مال میں بہت زیادہ نفع ہوا. تو جناب سیدہ پہلے ہی حضور کے فضائل کمالات تو سن چکی تھی کہ حضور کے کمالات کا چرچا ہے، ڈنکے بج رہے ہیں آپ کے صادق اور امین ہونے کے ناطے، اور زیادہ متاثر ہوئی. اور اب آپ نے جو کہا نا کہ آج کی خواتین، اب دیکھیں جناب سیدہ جب متاثر ہوئی، دیکھیں آج کا ہماری زندگی کا طرز عمل کچھ اور ہے، کیا ہے مرد ہو یا عورت ہو. صحیح. ہماری زندگی کا طرز عمل یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز پسند آ جائے تو بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات ہم اپنے گھر والوں کو پامال کر جاتے ہیں. کیا ہے اس میں باپ کا رشتہ ہو، ماں کا رشتہ ہو، بھائیوں کا رشتے ہوں وغیرہ وغیرہ، یعنی ڈائریکٹلی ہم جا کر کے اس پسند کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی گھر والوں کو، یا تو کورٹ میں جا کے معاملات ہو جاتے ہیں یا باہر جا کے کہیں ہو جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں سیدہ کا پیغام دیکھیں، انداز دیکھیں آپ. اور جب آپ حضور کے کردار سے، حضور کی دیانتداری سے، حضور کی سچائی سے، حضور کے اعلیٰ درجے کے اخلاق سے متاثر ہوئی، اس کے بعد جناب سیدہ نے اپنے چچا جان کی خدمت میں اس چیز کا اظہار کیا کہ
آپ جانتے ہیں کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں اور بڑے بڑے رئیس امیر کبیر لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن میں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ مجھے ایک حسین کردار کے مالک کی تلاش تھی جو کہ ساری کی ساری خوبیاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، اور میں آپ لوگ سے مشاورت کرنا چاہتی ہوں اس حوالے سے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیں یہ ہے صحیح طریقہ۔ آج کی اگر جو پسند ہے کیا ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ اپنے بڑوں کے آگے رکھے، یہ نہیں کہ کھانا پینا بند کر دیں، یہ نہیں کہ موبائل توڑ دیں، یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ ہڑتال کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنی ان حسین ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت کو پڑھ کے پھر آپ آگے چلیں، دیکھیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور ہمیشہ ساجد حسین صاحب رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کی مشاورت سے ہوتے ہیں، وہ رشتے کامیاب نہیں ہوتے جس میں بڑوں کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، چچا جان گئے حضور حرم کعبہ شریف میں تھے اور جا کر کے انہوں نے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام دیا۔ اب قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، جب انہوں نے دیکھا کہ جناب سیدہ خدیجہ کے چچا گواہ اور وکیل بن کر آئے ہیں تو آپ نے بھی فرمایا کہ میں بھی اپنے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ سے اور جناب ابو طالب سے مشاورت کروں گا، اور میں بھی اپنے چچا سے مشاورت کر کے پھر ہم اس چیز کو حتمی شکل دیں گے۔ اس کے بعد پھر سرکار نے اپنے چچا جناب امیر حمزہ اور حضرت ابو طالب سے بات چیت کی، پھر یہ ساری بات طے ہوئی، اس کے بعد باہمی مشاورت سے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اتنی بڑی رئیسہ، کیونکہ مکۃ المکرمہ کے اندر مستورات کے اندر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے مال تجارت کے اندر بہت کچھ کمایا، اور مردوں میں جناب خلیفہ اول بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ کمایا تو اور بھی تاجروں نے ہے، لیکن یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جناب سیدہ خدیجہ اور حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے مال تجارت سے جو کچھ کمایا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر لوٹا دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور جب مارچ ہے تو وہ آج میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، جب آپ اسلام اس کے بعد نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے، سب سے پہلی آپ وہ خاتون اول ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد جب آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ سے نکاح ہو گیا تو جناب سیدہ نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا مال لا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ یہ نہیں سوچا ایک لمحے کے لیے بھی، یہ نہیں سوچا کہ میں نے اتنی مشکلوں سے اتنی محنت سے یہ سارا مال جمع کیا کمایا، حضور کی بارگاہ میں لا کر قربان کیا، اور قربان جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر کہ 3 دن کے اندر، حدیث پاک کے اندر ہے کہ 3 دن کے اندر اندر سرکار نے اللہ کے نام پر اس پورے مال اور دولت کو قربان کر دیا، تقسیم کر دیا۔ تو یہ ہے انداز۔ آج کل تو دیکھیں کوئی عورت اگر اپنے شوہر کو کچھ دے دے تو وہ تانے دے دے کے ساری زندگی مار دیتی ہے۔ وہ سیدہ 20 نکرانیاں گھر میں، درجنوں غلام، وہ جب یہاں آتی ہے تو سرکار کے لیے کھانا نہیں بنایا اور حضور کی خدمت نہیں کی۔ غار حرا میں ہے تو حدیث پاک میں ہے 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پیدل کھانا بنا کے غار حرا کے اندر لے جا رہی ہیں۔ اور قربان جائیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ آپ اتنا ہر وقت خدیجہ 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 کرتے رہتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ میں خدیجہ خدیجہ کیوں نہ کروں، میری وہ خوش نصیب بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کو اللہ نے سلام عطا کیا ہے۔ لہٰذا جو عورتوں کے مارچ کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں پھر بات وہیں آ جاتی ہے، یہ اسلام سے دوری کے سبب ہیں۔ اچھا نہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں حقوق چاہیے۔ نہیں میں عرض کروں نا، دین تو حقوق دیتا ہے۔ ابھی قبلہ نے بات کی نا، دیکھیں قبلہ نے بات کی، دیکھیں اسلام تو وہ عظیم الشان دین ہے، عورت کو حقوق ملے ہی اسلام کے دروازے سے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا حق نہیں ملا؟ یہ کہاں کی سازش ہے؟ باہر کی سازش ہے یا یہ سر سازش تو یقیناً باہر کی ہے، لیکن سہولت کار تو اسی وطن عزیز کے اندر رہتے ہیں۔ اب سہولت کار تو یہی بیٹھے نا جو کہ ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، نہیں منانا چاہیے، صحیح ہے، جو کہ ان کے ڈالروں پہ پل رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن ہم نے مرنا بھی ہے۔
हमें इस चीज का जवाब भी देना पड़ेगा। ये तो ये आत्मा सारी नहीं मनाना चीजें गलत चाहिए, नहीं हैं। मनाना बिल्कुल चाहिए। मैं अपनी माँ और बहनों को हाथ जोड़कर उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि खुदारा आप जो है इस शैतानी मामलात से दूर रहें, बिल्कुल आप अपने घरों में रहें और इज्जत और वकार और रिस्पेक्ट के साथ आप घर की चार दीवारी में रहें। आ गया नजफी साहब, आपके लिए भी मेरे ये दो सवाल हैं। एक तो ये ट्रेंड मतलब ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में डेज मनाए जाते हैं। मैं पहले डेज पे आता हूँ, ठीक, दूसरे बात सवाल पे बाद में। ख़वातीन देखिए मैं का हर जो उस डे है, देखिए मेरी बात क्योंकि आज सुनिए, हम मेरी बात खातून का जिक्र सुनिए, करें। मेरी बात बिगाड़ी सुनिए। वही है ना। मैं जी मैं पहले सवाल पे आ रहा हूँ आपके, बाद में जनाब खदीजा की। देखिए सबसे पहली बात ये कि ये खातून अगर घर में खाना बनाए तो जुल्म है। ये जो दिन मना रही है रोड पे खड़े होके, घर में 4 आदमियों का खाना बना रही है तो कह रही है औरत पाबंद हो गई। क्या हो गई? पाबंद। औरत पे जुल्म हो गया, 4 बंदों का खाना बना रही है। यही औरत होटल पे 400 बंदों का खाना बना रही है, कह रही आजाद हो गई। क्या इस्लाम ने जबरदस्त। मैं कहता हूँ एक दिन क्यों, हाँ। मैं खुदा की कसम हर दिन औरत का मनाता हूँ। हाँ, इस्लाम ने कहा माँ को याद करो, माँ औरत नहीं तो क्या? क्या बात ऐसा ही है। इस्लाम ने औरत की जिम्मेदारी मर्द के कंधों में रखी है और साथ में मजबूरी में अगर जरूरत पड़े औरत इफ्फत के साथ हिजाब के साथ जो काम कर सकती है करे। तिजारत इन्वेस्टमेंट इस्लाम ने कोई मना नहीं किया, लेकिन हिजाब के साथ हम उस औरत का हुक्म बनाएंगे, उस औरत का जो अपने बीमार बेटे के लिए घर में बैठकर रलियां सीती है। उस माँ का दिन मनाएंगे सही। जो कैंसर के शोहर को तन्हा नहीं छोड़ती। हम उस माँ का दिन मनाएंगे जो अपने बच्चों को साथ लेकर स्कूल छोड़ने जाती है लेकिन चादर उसके सर पे होती है। हम उस बहन का दिन मनाएंगे जो बीमार भाई के लिए हॉस्पिटल्स में रुकती है। हम उस बेटी के साथ हैं जो अपने बाप के कत्ल हो जाने के बाद अपने बहन भाइयों को तालीम के जेवर से आरास्ता करती है। हम उस बहन बेटी के साथ थे, हैं और रहें। एक दिन क्यों, हर दिन माँ का दिन है, हर दिन बहन का दिन है, हर दिन बेटी का दिन है। देखिए इस्लाम के अंदर आप आ जाएं तो जब आप इस पे आ जाएं आयत मीरास पे, तो आयत मीरास पे इस्लाम ने औरत की मीरास को अलग से बयान किया है। सही। इससे पहले किसी भी जगह पर औरत को मीरास नहीं मिलती थी कि भाई उसकी शादी करवा दी हमारी जिम्मेदारी खत्म। इस्लाम ने कहा नहीं, उसकी शादी तुमने करा दी लेकिन मीरास में उसका हिस्सा है। मीरास उसको महरूम नहीं कर सकते। उसके अगर उसकी तलाक हो जाती है उसके बावजूद, यहां तक के हदीस में आपका अर्ज करूं कि यहां तक के तलाक याफ्ता बेटी, तलाक याफ्ता बहन, तलाक याफ्ता पुप्पी, तलाक याफ्ता खाला, बताएं। इसके हुकूक पे इस्लाम ने बात की। बताएं। अगर जो यहां तक कहा है कि अगर उनकी कोई गलती भी है उस गलती को जिक्र करो, गलती को सही न कहो लेकिन उसको रोड पे न छोड़ो, उसका साया बनो। इस्लाम औरत के हुकूक की बात करता है और औरत को हुकूक इस्लाम ने दिए और औरतों को इस्लाम से पहले जिंदा दर गौर किया जाता था। औरत के पैदा होने पर लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। इस्लाम ने बेटी को रहमत कहा। औरत कौन है? देखिए मेरी बात सुनो, औरत कौन है? बेटी है। बिल्कुल ऐसे ही। बेटी है ना? बेटी औरत है नहीं? बिल्कुल ऐसे मेरे ही। साथ नहीं का ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके औरत के हुकूक में बात कर रहा हूं। हाँ। बेटी है, इस्लाम ने कहा बेटी रहमत है। सुभान अल्लाह। ऐसे ही। औरत कौन है? माँ है, हाँ। इस्लाम ने कहा उसके कदमों में जन्नत है। हाँ, औरत हाँ, कौन है? शरीक हयात है। हाँ। इस्लाम ने कहा कि अगर निकाह करोगे तो तुम्हारा आधा दीन महफूज हो जाएगा। औरत कौन है? बहन है। इस्लाम ने कहा बहन तुम्हारे इरादों की साथी है। औरत कौन है? पुप्पी है। इस्लाम ने कहा पुप्पी को पुप्पी न समझो, मां समझो। हाँ, 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 हाँ। औरत कौन है? खाला है। इस्लाम ने कहा खाला, खाला को खाला नहीं मां समझो। बताएं। औरत कौन है? तुम्हारी खाला की बेटी है। औरत कौन है? चाचा की बेटी है। इस्लाम ने क्या कहा? अगर उनका कोई भाई नहीं है तो तुम उनके भाई बन के दिखा, अपनी बहनों के साथ उनके हुकूक अदा करो। औरत कौन है? कोई यतीम बच्ची है। इस्लाम ने कहा अगर तुमने किसी यतीम बच्ची के सहारा बने तुम तो रोज़े कयामत हबीब ने कहा तुम मेरे साथ उठोगे। औरत कौन है? बेवा है। हाँ। इस्लाम बेवा औरत है ना? बिल्कुल ऐसे ही, इस्लाम ने ऐसे ही। बेवा को हुकूक को बताया। औरत कौन है? यही तो औरतें हैं। हाँ, हाँ, इसके ऐसे ही। अलावा कोई औरत पाई जाती है? बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लाम ने कहा अगर कोई बीमार खातून है, बीमार खातून है, तुम अपने घर में खाना कम खाओ, पहले उसकी इलाज कराओ। यहां तक इस्लाम ने कहा कि यहां तक इस्लाम ने कहा कि अगर तुम्हारी मां नहीं है हाँ, 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 तुम किसी भी मुसलमान की मां का ख्याल रखो, खुदा तुम्हें मां की खिदमत का सवाब देगा। ये इस्लाम हुकूक नहीं दूर क्या है? क्या बात। कितने हुकूक पे बात करूं मैं आपको? ये जो- इस्लाम ने देखें
اسلام نے ہاں۔ عورت کو حکم دیا ہے حجاب کا، مرد کو بھی حجاب کا حکم دیا ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ وہاں پہ چادر ہے، یہاں پہ آنکھوں کا پردہ ہے۔ ہاں 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 یہاں میں آپ کی جنرل کے طور سے کہوں گا، جب آپ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں تو بیٹے کو بھی نصیحت کریں، بیٹے کو بھی سمجھائیں۔ صرف بیٹی کو نصیحت کرنا واجب ہے، بیٹی کو حجاب کی تعلیم دینا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب زینب کبریٰ کا حجاب کو بیان کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ قرآن میں سورۃ نور میں، سورہ حجرات میں، سورہ تحریم کے اندر آیات ہیں، لیکن ساتھ میں بیٹے کو سمجھاؤ، بیٹا اچھا بچہ وہ ہے جس کو دیکھ کر ساتھ چلنے والی خواتین کو احساس ہو کہ کوئی میرا محافظ ہے، تمہیں دیکھ کے کوئی خاتون اپنا راستہ تبدیل نہ کرے، تمہیں دیکھ کے اگر تم سے کوئی بڑی ہے تو تم اس کے لیے بیٹے نظر آؤ، کیا بات ہے، کوئی بہن نظر آئے تم اس کسی کو، ہاں قرآن واضح سورہ مبارک مومنون میں کہا ہے وہی مومن ہے سچے، وہی سچے مومن ہے جو صرف اور صرف اپنی شریک حیات اور جو خدا نے ان کے لیے جائز قرار دیا، باقی جو حرام قرار دیا ہے اس کو، باقی عورت کے حقوق میں مناتا ہوں میں، عورت کا ہر دن مناتا ہوں، لیکن کون سی عورت کا؟ جو عورت اپنے گھر کے ساتھ سچی ہے۔ تو علامہ صاحب یہ کون ہے یہ جو دیکھیں مارچ میں آپ کا عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے، تو جو سب سے پہلی بات کہ عورت کے جو حقوق ہیں، جو مارچ ہیں، ایک بات بتائیں، وہ بات ہو گئی کہ معذرت کے ساتھ بلیوں نے احتجاج کیا کہ چوہوں کو حقوق دیے جائے، یہ سارے چھڑے مرد بیویوں کو، تین عورتوں کو طلاقیں دے کر وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دو، عورتوں کو حقوق بیٹھ کے وہ سمجھاتی ہیں معذرت کے ساتھ جو خود 2 دفعہ طلاق لے چکی ہیں، وہ آپ کے کیا گھر آباد کرائیں گی؟ صحیح، دیکھیں بات یہ ہے کہ عفت اور عظمت کا درس وہی دے گی جس نے اپنا گھر آباد کیا، جس اس کے اندر پانی نہیں ہے آپ کی پیاس بجھائے گا نہیں؟ عربی کے مشہور مقدر فاقد الشیء لا یعطی شیء، جس کے بعد کچھ ہے نہیں وہ دے گا کیا؟ جس کے بعد کچھ ہے نہیں وہ دے گا کیا؟ جس نے خود اپنا گھر برباد کیا ہے، اگر اس کے بعد مائک آئے گی تقریر کرنے کے تو کیا کہے گی؟ وہ تو آپ کو طلاق کا ہی مشورہ دے گی نا۔ تو یہ باہر کی سازش ہے، باہر کی وہ ہمارے مولانا صاحب نے کہا کہ اندر کے کچھ ایسے ہیں جو باہر سے کچھ لے کر گھر تباہ کرتے ہیں۔ ہم ماؤں بہنوں کو یہ گزارش کریں گے کہ اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں، اسلام مکمل دین ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی سیرت موجود ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ کا جب وقت آپ دیکھیں شوہر کا مشکل میں ساتھ دینا، یہ میں جناب خدیجہ کے بالکل ایک الگ پہلو پہ ابھی آپ کے سامنے گفتگو۔ دیکھیں ہمارے کیا ہوتا ہے، شادی کی آپ ماشاء اللہ میڈیا سے آپ کو پتا ہے بہت سارے واقعات آتے ہیں، شادی کی شوہر بااختیار تھا، شوہر بااختیار تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، کچھ ایسے واقعات ہوئے، حادثات ہوئے، شوہر غریب ہو گیا، عورت کی طرف سے کیا آتا ہے بھائی میں نے تو دولت کی وجہ سے شادی کی تھی مجھے طلاق دو۔ لیکن یہ جناب خدیجہ کی زندگی میں جب شادی کی تھی تو پورے عرب میں صادق اور امین کا لقب پانے والا حبیب، سبحان اللہ، عرب اس کے بعد آگے اپنی امانتیں رکھتے تھے، لیکن جیسے اعلان نبوت کیا سب دشمن ہو گئے، اور اتنے محل سے بی بی شیب ابی طالب میں آ گئی۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ شیب ابی طالب کیا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں پر مشکلات و مصائب و آلام تھے، لیکن اس کے باوجود جناب خدیجہ الکبریٰ نے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ شوہر سے شادی شہرت کے لیے نہیں کی تھی، شوہر سے شادی دولت کے لیے نہیں کی تھی، شوہر سے شادی حسن سیرت کے لیے کی تھی، جو پہلے بھی تھی جو بعد میں تھی۔ ایک مشہور روایت ہے حضرت علی علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کسی سے بھی مال دے کے شادی نہیں کرو، اگر مال دے کے شادی کرو گے تو بربادی کرو، کسی سے حسن دے کے شادی نہیں کرو، حسن دے کے شادی کرو گے تو حسن کے اندر فنا ہے، جب حسن ختم ہو جائے گا تو نفرت ہو جائے گی۔ اگر شادی کے لیے تلاش کرنی ہے تو حسن سیرت کرو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، کیونکہ سیرت و کردار ایسا ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ بہت خوبصورت بات تھی، اوور آل نجفی صاحب نے نظر ڈالی، جتنے روپ میں خواتین ہیں ان تمام کرداروں کو دین اسلام حقوق دیتا ہے۔ بہت خوبصورت انہوں نے آج کی سوسائٹی کی مثال دی، کنیکٹ کر کے بتا دیا کہ اب کون سے حقوق ان خواتین کو چاہیے جو 8 مارچ کو نکلتی ہیں۔ سبھی حقوق تو دین اسلام اور مسلم معاشرہ دے رہا ہے۔ میں کیٹیگوریکلی شوکت سیالوی صاحب سے میسیج لینا چاہوں گا، پھر ہم سمیع قادری کے پاس آئیں گے۔ سیالوی صاحب
آپ نے نجفی صاحب کی گفتگو ڈیٹیل میں دیکھیں سنی. میں عرض کروں اب کہ اور کوئی حقوق رہتا ہے؟ جی میں عرض کروں، دیکھیں بیٹی جیسے کہا گیا کہ اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، عمومی طور پہ ایک رسم و رواج ہے کہ ماں باپ بہن بھائی چچا ماموں وغیرہ دیگر رشتہ دار ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے سب سے پہلے ایک فرشتہ آ کر اس بیٹے کی ولادت پر مبارکباد دیتا ہے، سبحان اللہ. سب سے پہلے. اور بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے تو وہاں فرشتوں کا ایک وفد آتا ہے، بتائیں. سبحان اللہ. ایک فرشتہ نہیں، پورا بیٹے وفد کے آتا لیے ایک آیا. اسلام کا حسن دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کتنے عظیم حقوق دیے ہیں کہ فرشتوں کا وفد آتا ہے بیٹی کی ولادت پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے. تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی. صحیح. اور پھر وہی بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو حسین بنا لیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں تو پھر ہم ان کی تعلیمات پڑھیں، ان کی اداؤں سے محبت کریں اور ان کی اداؤں پر جو ہے وہ ہم چلیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوبصورت. ٹھیک ہے، کمپلین، ایک بہت بڑی شکایت جو خواتین سے ہم تک پہنچتی ہے کہ جب ایک خاتون نکلتی ہے باہر کسی روزگار کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے، تو اس کو مردوں کی طرف سے ہراسمنٹ کا بڑا سامنا ہوتا ہے. ان مردوں کو کیا کہیں گے؟ بہت دکھ اور بہت ہی افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہمارے جتنے بھی اس حوالے سے نوجوان ہیں یا اس سے ہٹ کر کے آگے کی کچھ دنیا ہے جو بھی اس عمل میں ہیں تو یہ بالکل اچھا عمل نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری ماں ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی ماں کی رسپیکٹ کی جائے، ان کی عزت کی جائے، تو پھر آپ دوسرے کی بہن، بیٹی، ماں اور اس کو جو ہے بہن کو اپنی بہن اور ماں اور بیٹی تصور کرو انشاءاللہ تبھی جا کے. لیکن دیکھیں یہ یقیناً ہمیں اللہ رسول کی بہت بڑی ناراضگی ہے جو اس طرح کا کام کر رہا ہے، اور وہ یقیناً تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. وہ دنیا میں بھی تباہ اور برباد ہوگا اور آخرت بھی اس کی خراب ہوگی جو اس طرح خواتین کے ساتھ مستورات کے ساتھ جو ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے اگرچہ اکیلے تنہا کوئی انفرادی طور پر کہیں کوئی عورت، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں موجود ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے. جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، آقا کریم علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق ہم اس کو جو ہے وہ مدد فراہم کریں، نہ کہ ہم اس کو غلیظ اور گندی نگاہ سے دیکھیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر خاص کر کے دیکھیں بات پھر وہیں آ جاتی ہے، علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ ماں کی تربیت اولاد کے اندر نظر آتی ہے. سبحان اللہ. ماں کی تربیت اولاد کے اندر نظر آتی ہے. تو آج جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت کو جب اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھیں. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت فاطمہ الزہرا کے اندر نظر آتی ہے اور جناب فاطمہ الزہرا کی تربیت جناب حسنین کریمین کے اندر نظر آتی ہے. سبحان اللہ. نقوی صاحب یہ ایک بہت اہم سوال، کیونکہ جب خواتین بالکل دو ٹوک جواب جو مفتی صاحب نے دیا، اور میں بڑا اس میں ایک ہی حدیث ہے مولا کہ علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں ذکر ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خاتون کسی دل برداشتی کا شکار ہوتی ہے، اذیت کا شکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کے اندر لوہا ڈالے گا. اللہ اکبر. اور اہل محشر کے سامنے اسے عبرت کا نشان. اور آپ نے جب کوفہ کے اندر جو آپ کی 4 سالہ ایک ظاہری حکومت تھی اور اس کے اندر آپ نے نہایت ہی جب کوئی فیصلہ آتا تھا، اس طرح کا کوئی خاتون شکایت لے کے آتی تھی یا کسی کا کوئی بھائی شکایت لے کے آتا تھا تو آپ ممبر سے اتر جاتے تھے اور آپ ممبر سے اتر کے کہتے تھے اے شخص تجھے خدا نے مرد بنایا ہے اور تو اپنی مردانگی کو شرمسار کر رہا ہے. یہ کوئی مردانگی نہیں کہ کسی خاتون کو دیکھنا، یہ تمہیں بدتر جانور بنا رہی ہے. صحیح بات. بلکہ آپ اس کو نصیحت کرتے تھے کہ خدا نے تمہارے لیے نکاح جائز رکھا ہے، تم نکاح کرو. اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے اندر برکتیں رکھی ہیں، اس نکاح کے اندر رزق رکھا ہے.
اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی وجہ سے کوئی خاتون راستہ بدلتی ہے اللہ اس کے رزق کے دروازوں کو بند کر. اسلام کے اندر تمام مفتیان تمام مجتہدین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس شخص کو معاشرے کا قابل احترام فرد نہیں سمجھا جائے گا جو کسی کی بہن بیٹی پہ نظر نہ. جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایک ہم یہ مثال سنتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اصل بات وہی ہے یہ آپ کی یہ جو نظر کرنا یہ آپ کا کردار یہ آپ کے گھر کا پتہ بتاتا ہے. یہ تربیت آتا ہے. وہ ایک آسان سی بات ہے. حضرت علی اکبر کا قاتل تھا وہ جب کربلا کے واقعے کے بعد مدینے آیا تو امام سجاد علیہ السلام نے غلام سے کہا کہ دسترخوان لگاؤ. اس نے دسترخوان لگایا امام نے کھانا رکھا تو اس نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے کہا میں امام ہوں میں نے تمہیں پہچانا ہے میں حسین کا بیٹا ہوں. تو کہا پھر آپ نے میری یہ خدمت کی. اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے آج تم ہمارے مہمان. تم نے اپنے ظرف کے مطابق کیا ہم اپنے یہ جو چیزیں ہیں خواتین کا احترام یہ کسی کی بہن بیٹی کا یہ انسان کے ظرف کا اور خاندان کا بتا دیتے. بس میں یہی کہوں گا کہ میری ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے حجاب کا اپنے عفت کا خیال رکھیں اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی عفت کو اپنی پاک دامنی کو ضائع نہ کریں. یہ وہی لوگ ہیں جو آج آپ سے 5 دن کی شہرت کی وجہ سے آپ کے کردار کو اتنا خراب کر دیں گے کہ جو پھر آپ کو ایک معاشرے کا ایک غلط کردار کی طرف لے جائیں گے. اور میں اپنے بھائیوں سے نوجوانوں سے اپنے بزرگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ جب روڈ پہ چل رہے ہوں راستے میں چل رہے ہوں تو آپ کو دیکھ کر کوئی بہن اور بیٹی اپنے لیے ایک محافظ سمجھے آپ کو اپنے لیے مضر صحت نہ سمجھے. بہت خوبصورت بات کی. اور ایسی صحبت سے بچا جائے کہ جو صحبت آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. تو ایسی صحبتوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ہماری بہن بہو بیٹیوں ماؤں کو بچنا چاہیے کہ کیسے ہم نے سیرت فاطمہ الزہرا سے لے کے سیرت خدیجہ الکبریٰ پر خدا نے جب ایک چیز رکھی ہے جائز یعنی ابھی جو مفتی صاحب نے بیان کیا کہ شادی ہے شادی کے بعد نکاح ہے نکاح نہیں چل سکتا طلاق ہے طلاق کے بعد عدت ہے پھر دوبارہ شادی. اللہ نے بیوہ ہو جاؤ تو نکاح کی سہولت کیا بات ہے لیکن پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیوں ضرورت ہی نہیں ہے. حضور کا فرمان ہے نا المرأۃ مسلمان عورت فلت خمسہ 5 وقت کی نماز ادا کرے وسامت شہرہا رمضان کے روزے رکھے وحافظت بدنہا اپنی عزت بدن کی حفاظت کرے واطاعت بالہا اپنے شوہر خامند کی فرما برداری کرے. فرمایا کہ جس عورت کے اندر یہ 4 کام پائے جاتے ہیں میں اللہ کا نبی اس سے انعام و اکرام کی خوشخبری دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. جس دروازے سے جی چاہے گا وہ عورت اسی دروازے سے جنت میں چلی جائے. بہت خوبصورت بات. اور اب ہم سمیع قادری سے منقبت سنیں گے اور تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان شخصیات کی زندگی پر بات کریں اور معاشرے کے ان ایشوز پر بات کریں جس سے امت مسلمہ کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہو. ہم ان کی رہنمائی کریں. محمد سمیع قادری کیا سنائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بڑی خوبصورت منقبت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مولا حسین کی بارگاہ میں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے مولا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کتنی ہے غسی یہ بات کتنی ہے غسی جو کہے گئے معین الدین کہ ایسا بادشاہ حسین ہے مولا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے. کرم کا شہنشاہ حسین ہے. سنو سنو یہ دین تو حسین کا غم انعام ہے. سنو سنو یہ دین تو حسین کا غم انعام ہے. نہ راستے میں موڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے نہ
راستے میں توڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، ہاں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، انہیں علی کی محبت تلاش کرتی ہے، زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں کرم کا شہنشاہ حسین ہے، یزیدیت تو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں ان کو ڈر حسین کا ہے، خدا کا خوف نہیں ان کو ڈر حسین کا ہے، ہزاروں سر نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں سر نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ہاں کرم کا شہنشاہ حسین ہے۔ بہت خوبصورت بات کی، اور لاسٹ میں میں اپنے علماء اکرام، اپنے مہمانوں سے میسج ہم ہمیشہ لیتے ہیں، وہ بچیاں جو یونیورسٹی میں ہیں، کالجوں میں ہیں، یا وہ خواتین جو بینکس میں، ڈیفرنٹ کمپنیز میں جاب کرتی ہیں، ان کے لیے کیا میسج دین اسلام دیتا ہے، اور ہمارے علماء ان کو کیا میسج دیں گے کہ کس طرح اپنی سیرت، اپنی صورت، اپنی تمام چیزیں بچا کر، اپنے حجاب، اپنی ویئرنگ آپ کی کس طرح ہونی چاہیے، اور کس طرح آپ نے اس ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں کیسے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آئین پاکستان سے لے کے دین اسلام آپ کو تمام ہی حقوق دیتا ہے۔ نشفی صاحب کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں میں تو بس یہی میسج دوں گا کہ ماں بہنوں کو کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر پر بھروسہ کریں، اور اپنے شوہر کی اگر کوئی آپ کا شکایت ہے تو اس شکایت کو اپنے گھر والوں اور شوہر کے گھر والوں کے مشورے سے اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں، اور اگر کسی نامحرم سے مشورہ کریں گی تو نامحرم آپ کو ایسا مشورہ دے گا کہ آپ کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، آپ شادی کی تمنا رکھتی ہیں، تو اپنے شادی کے بارے میں بھی سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ حق ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی مشاورت، نصیحت، اور کیونکہ والدین کا جو تجربہ ہے یقیناً وہ اولاد سے زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مولا کا فرمان بھی ہے کہ اپنی زندگی کو تجربوں میں ضائع مت کرو، دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ، تو اس سے فائدہ لیں، مشورہ لیں، نصیحت کریں، اپنے اموال اور اپنے حسن پر فخر نہ کریں، کیونکہ نہ اموال کو بقا ہے نہ حسن کو بقا ہے، جس چیز کو بقا ہے اسے سیرت کہتے ہیں۔ عفو درگزر سے کام لیں، اور اسی طریقے سے ساتھ میں ایک اور چیز کہ اگر کسی شخص سے شکایت ہے تو اس سے حسن معاشرت سے مسئلے کو حل کریں۔ صحیح، ہر مسئلے کو ایک ایسا میڈیا کا یا ایسی چیز کا شورا بنائیں کہ جس سے آپ کے بھی کردار پر حرف آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی شکایت کرنے سے اس کو نقصان ہو جائے، لیکن آپ کا بھی معاشرے میں وہ نام نہیں بچتا۔ حسن معاشرت کے ساتھ، جس کو شریعت نے چشم پوشی کا نام بھی دیا ہے، کہ اب کچھ چیزوں سے چشم پوشی کر کے بھی گزر جانا چاہیے، اور اخلاق کے ساتھ آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ، عراق کے اندر ایک محاورہ ہے کہ کہتے ہیں کہ لوگ کردار کو دیکھ کر آپ کو بولیں رحم اللہ والدیک، تمہیں دیکھ کے خدا لوگ تمہارے ماں باپ کو دعا دیں، کیا بات، تمہیں دیکھ کے لوگ تمہارے ماں باپ کو بددعا نہ دیں۔ کیا خوبصورت بات کی۔ میں چاہوں گا میسج آپ بھی دیں سیالوی صاحب۔ جی، میری یہی گزارش ہے، وہ مستورات جو کہ شادی شدہ ہیں اور شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ اگرچہ کہیں جاب وغیرہ کرتی ہیں تو یقیناً وہ اپنے خاوند کی مشاورت سے ہی جاب کریں، پہلے ان سے اجازت لیں، اگر ان کی اجازت ہے اور جو خاوند کی طرف سے اصول و روابط بنا دیے گئے ہیں
ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ میری بہن میری بیٹی آپ ضرور جائیں جاب پر، لیکن شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں، ان کی مرضی کے مطابق جائیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے اگر شوہر کی مرضی نہیں ہے، آپ ان کی مرضی کو پامال کر کے جا رہی ہیں، تو یقیناً پھر آپ اس فرمان کو یاد رکھیں کہ جب آپ گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں اس وقت تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اور فرشتوں کی آپ پر لعنت برستی رہے گی جب تک آپ لوٹ کر گھر واپس نہیں آؤ گی۔ اور ہمیں اپنے شوہر کا بھرپور جو ہے وہ میری ان بیٹیوں کو بہنوں کو ساتھ دینا چاہیے جو شادی شدہ ہیں، اور جو نہیں ہیں شادی شدہ وہ اگر عاقل ہیں بالغ ہیں تو وہ جاب کیوں کر رہی ہیں، وہ نکاح کریں، شادی کریں۔ صحیح، ضروری تھوڑی ہے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ آگے چلیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے گی۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ اور مولانا حیات عباس نجفی صاحب کو ہم نے گفٹ نہیں دیا، ہم ان کو یہ چھوٹا سا گفٹ بھی عنایت کریں گے۔ سر آپ یہ ہمارا گفٹ بھی لے کر جائیں گے آج ساتھ، یہ مرکری انڈسٹری کا گفٹ یہ آپ کا ہوا، اور مجھے ساجد حسین اور بلال حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل اسی ٹائم۔ اللہ حافظ۔